बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम के 19वें पारे की तफसीर का ख़ुलासा आपके सामने पेश किया जा रहा है। कुरान की अज़मत का बयान यहाँ पे है। शुरू में क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों के ख़िलाफ़ अल्लाह की अदालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर करेंगे जिन्होंने दुनिया में कुरान को छोड़ा हुआ है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वक़ाल अर्रसूलु या रब्बी इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। रसूल फरमाएंगे, प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस क़यामत के दिन फरमाएंगे, या रब, ए मेरे रब, ये मेरी कौम है, इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा, इन्होंने कुरान को छोड़ दिया था। यहाँ इस आयत में कई जो है समझने की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमा दायर कर रहे हैं। क़ाल रसूल, रसूल कहेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे। अब जिसके खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमा दायर कर लें, क्या वो बच सकता है? और फिर देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और जुर्म पर नहीं मुकदमा दायर करेंगे, कोई और जुर्म नहीं है। हालांकि जुर्म बड़े बड़े हैं दुनिया में। किसी और मुजरिम के खिलाफ, हर मुजरिम के लिए सजा होगी, किसी और मुजरिम के खिलाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं अदालत में जाएंगे कि ये जानी था, ये शराबी था, ये डाकू था, ये जालिम था, ये चोर था। लेकिन किस जुर्म के खिलाफ जाएंगे कि इसके पास कुरान पढ़ने का टाइम नहीं था, इसने कुरान को छोड़ा हुआ था। क्योंकि कुरान छोड़ने के बाद ही सारे जुर्म होते हैं। जिसके पास कुरान जो पढ़ता है, समझता है, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है, उससे जुर्म खत्म हो जाते हैं, सुकून आ जाता है उसकी जिंदगी में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी बंदे के खिलाफ अल्लाह की अदालत में मुकदमा दायर करेंगे। और फिर क्या होगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके खिलाफ है, कुरान भी उसके खिलाफ गवाही देगा। कुरान भी कहेगा, अल्लाह इसने मुझे छोड़ दिया था। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कुरान शाफिउन व मुशफ़्फ़उन व माहिलुन मुसद्दक़ुन। कुरान सिफारशी है, और ऐसा सिफारशी कि जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की अदालत से पहले से ये गारंटी मिली हुई है कि जिस बंदे के बारे में ये सिफारिश करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान की सिफारिश को उसके हक़ में कबूल कर लेंगे, कबूल करेंगे। और उसकी सिफारिश कबूल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके हक़ में करेगा उसको जन्नत देंगे, और जिसके खिलाफ करेगा, जिसने दुनिया में इसको अपना इमाम बनाया, इसको आगे रखा, दुनिया का हर मसला कुरान से सीख कर, तालीम हासिल करके अपने दुनिया के मसाइल को सुलझाता रहा और ज़िंदगी गुजारता रहा, कुरान उसको जन्नत में ले जाएगा। जिस बंदे ने दुनिया में कुरान को पीछे छोड़ दिया, अपनी सारी ज़िंदगी के काम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो करता रहा, कुरान उसके खिलाफ सिफारिश करेगा और उसको जहन्नम में ले जाएगा। कुरान भी उसके खिलाफ होगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसके खिलाफ होंगे, तो क्या बनेगा उस बंदे का? इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सबसे बड़ा मुजरिम जो कुरान को छोड़ने वाला है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा वो मुजरिम है। तो इसलिए हम देखें, कुरान को हमने कहीं छोड़ा हुआ तो नहीं है। छोड़ना भी कई तरह से होता है। एक है इस पर ईमान लाना छोड़ देना, महजूरम बिल ईमान, ईमान ही नहीं है कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, ये भी महजूर है। और एक महजूर का माना है ईमान है, अल्लाह की कलाम है, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं, पढ़ा ही नहीं उसको, ये भी महजूर कर देना है। एक महजूर कर देना, ये पढ़ा है लेकिन गौर व फिक्र नहीं किया, तदब्बर नहीं किया उस पर, ये भी कुरान को महजूर कर देना है। या अगला महजूर करना, ये तदब्बर किया है लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं किया, ये भी कुरान को महजूर कर देना है, छोड़ देना है। कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारी। आते हैं, तर्जमा आता है, मफहूम का भी पता है, कुरान क्या कहता है, क्या मकसद है कुरान का, ये भी पता है, लेकिन माननी अपनी है, ये भी महजूर कर देना है। और या अगला महजूर कर देना ये है कि अमल तो कर, खुद अमल कर रहा है लेकिन कुरान के पैगामात को दूसरों तक नहीं पहुंचाता, ये भी कुरान को महजूर कर देना है। जो भी इंसान कुरान को महजूर कर देगा, पढ़ने का टाइम नहीं है, समझने का टाइम नहीं है, इसके मुताबिक अमल नहीं करता या इसको आगे नहीं फैलाता, क़यामत के दिन उसके खिलाफ अल्लाह की अदालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकदमा दायर करेंगे। तो ये कुरान के हक़ है हमारे ऊपर कि इसको पढ़ें, इसको समझें, सीखें, इसके मुताबिक अमल करें और इस कुरान के पैगामात को आगे लोगों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये सारे काम करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें। और जो बंदा ये काम करेगा उसकी दुनिया भी कामयाब है और उसकी आखिरत भी कामयाब है। और आगे इसी कुरान के मुताल्लिक़ फरमाया, दिलों का सुकून, इत्मीनान अगर चाहिए, अगर दिल को कहीं करार नहीं मिलता ना, सुकून नहीं मिलता,
نہ دل کو، ایک شاعر کہتا ہے نا، نہ باغ میں سکون ملتا ہے، نہ جو ہے صحرا میں چین آتا ہے. نہ باغ میں سکون ملتا ہے دل کو، نہ صحرا میں چین آتا ہے. اب کہاں لے جائیں اس دیوانے کو ہم؟ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ رب العالمین، فرماتے آؤ نا، چین کہاں سے ملے گا؟ کذالک لنثبت بہ فؤادک، اس کے ذریعے سے ہم آپ کے دل کو سکون دیں گے. سکون قرآن میں ہے. تم باغوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تم کھیتوں کھلیانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، تم دنیا کی لذتوں اور بہاروں میں سکون کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، وہاں سکون رکھا ہی نہیں اللہ نے. قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مہجور کیا ہوا ہے، قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، اور تم کہیں اور سکون کی تلاش میں. تو آؤ یہاں سکون ملے گا دل کو. اور آپ تجربہ کر لیں، دیکھ لیں، جتنا جتنا قرآن پر گہرائی میں جائیں گے نا، سکون سے اطمینان سے پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر پڑھیں گے، دلوں کو سکون ملے گا. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، دلوں کی سارے بیماریوں کا علاج اس قرآن میں ہے. اس قرآن کی طرف آ جائیں، اور پھر ائمہ حرمین کی آواز میں قرآن کو سنیں. قرآن کو ایسا لگتا ہے کہ دل میں اتر رہا ہے قرآن. اور جس طرح کسی چیز کی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہی ہوتی، غذا مل رہی ہوتی ہے کسی چیز کو، غذا ملتی ہے جس طرح کسی چیز کو، اسی طرح روح کی غذا قرآن ہے. قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سنیں، قرآن پر غور و فکر کریں، آپ کی روح کو غذا ملے گی، دل کو سکون ملے گا اور اطمینان ملے گا. اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ہم نے تمہارے لیے رات کو اس لیے بنایا تاکہ تم اس میں سکون کر سکو، اور تمہارے لیے یہ پردہ ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور نیند کو تمہارے لیے سکون کا باعث بنایا ہے، اور دن کو اٹھنے کا، کام کاج کا جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے. اور آگے بھی اپنی قدرت کے دلائل دیے ہیں. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ، وہی ذات ہے جس نے پانی سے بشر کو تخلیق کیا ہے. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِيرًا، اس کے نسب کے رشتہ دار بھی بنائے اور سسرالی رشتہ دار بھی بنائے ہیں. وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے. اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان دے سکتے ہیں. آگے فرمایا جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، کہ رحمان کو سجدہ کرو، تو یہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ اللہ کو تو جانتے تھے، لیکن اللہ کی صفت، سب سے عظیم صفت الرحمن، اس کو نہیں جانتے تھے. قالوا وما الرحمن، کہتے وہ رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، ہم اس لیے سجدہ کریں کہ آپ حکم دے رہے ہیں، ہم کر تو لیتے لیکن آپ کے حکم سے، آپ کے کہنے پر تو نہیں کریں گے ہم. کیونکہ ضد، ہٹ دھرمی، تعصب. آگے اس رکوع میں جو ہے رحمان کے بندوں کی صفات بیان کی ہیں. پیچھے رحمان کا تذکرہ تھا، اور رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں دیکھیں کیا یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں. فرمایا وعباد الرحمن، رحمان کے بندے تو وہ ہیں یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر بڑی آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں، زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، زمین پر تکبرانہ چال نہیں چلتے. ابھی آہستگی چال سے مراد یہ چال نہیں ہے کہ آپ مریل چال چلیں، ایسے پاؤں جو ہے گھسیٹ گھسیٹ کر جس طرح بیمار آدمی چلتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا، تکبر کے ساتھ نہیں چلنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسے ہوتی تھی؟ جس میں آتا ہے آپ ایسے چلتے جس طرح کسی اونچی جگہ سے نیچے اترنے والا چلتا ہے نا، کہ قدم تیز تیز ہوتے ہیں، سر جھکا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم تیز تیز ہوتے، تیز قدم اٹھاتے آپ، اور سر آپ کا ہلکا سا خم ہوتا، جھکا ہوا تھا. اکڑ کر نہیں چلتے تھے. گردن میں جس طرح سریا ہوتا ہے، اوپر دیکھنا اور نیچے کسی چیز، کسی چھوٹے پر نظر بھی نہ جانا، کمزور پر اس کو دیکھنا ہی نہ، اور اپنے ہی جو ہے مستی میں اور نشے میں مست رہنا، ایسی چال نہیں ہوتی مومن کی اور عباد الرحمن کی. ٹھیک ہے، ہونا آہستگی کے ساتھ سکون اور اطمینان سے چلتے ہیں، اور تکبر والی چال نہیں چلتے. پیچھے ہم پڑھا ہے نا، آگے بھی آئے گا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کر نہیں چلو، تم پہاڑوں کی بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتے. ولن تخرق الارض، نہ تم زمین کے سینے کو چاک کر سکتے ہو. اور اگلی خوبی رحمان کے بندوں کی کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی جاہل ان کو مل جاتے ہیں تو جاہلوں سے مل کر جاہل نہیں بن جاتے، اپنا دماغ نہیں کھپاتے رہتے. اب ایک بندہ جاہل ہے، سمجھ نہیں رہا، اس کو بار بار کیا بات آپ کریں گے، کیا بتائیں گے اس کو؟ اب اس جاہل کے ملنے سے مراد صرف آپ کو یہاں ملنا نہیں ہے. اب تو جدید دور ہے نا، آپ کو موبائل پر جاہل مل گیا ہے،
کال کرتے ہوئے جاہل مل گئے آپ کو، اب اس جاہل کے ساتھ جاہل بن جائیں؟ نہیں، آپ کیا کہیں سلام سلام، میسج کرتے ہوئے کبھی مل جائے گا، کبھی کال پہ مل جائے گا۔ ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن کی بات ہے، ایک خاتون نے کال کی کہیں سے، آپ کے پاس میرا بات کرتے ہی آپ کا نام کیا، میں اکثر چونکہ وہ بات کرتے رہتے ہیں، مسائل پوچھتی ہیں، خواتین پڑھتی ہیں ہمارے پاس، نام بتانے میں کیا عرض ہے، میں نے نام بتا دیا، کہتے میرا نمبر کہاں سے آیا، میں نے کہا کال تو آپ نے کی ہے، میرا کال آپ کر رہی ہیں تو آپ بتائیں نا میرا نمبر آپ نے کہاں سے لیا۔ تو آگے سے ایسے بیوقوفانہ باتیں اور جہالت والی باتیں، تو میں نے کچھ بس سلام کر کے بند کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسے جاہل جب مل جائیں تو ان سے جاہل نہ بن جائیں، الجھنے نہ لگ جائیں، یہ نہ کہیں کہ ہماری کیا زبان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی آپ کو گالیاں نکالنے لگ جائے، کوئی گالی نکال رہا ہے تو وہ اس کے اندر کا ہے، اس کے اندر گالی ہیں تو گالیاں نکل رہی ہیں، آپ کے اندر نہیں ہیں گالیاں تو نہیں نکلیں گی۔ والذین یبیتون لربہم، اگلی خوبی کیا ہے، وہ رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، ساری رات وہ سوئے نہیں رہتے، رمضان کی راتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کم از کم ان راتوں میں ساری رات مت سوئیں، قرآن کی تلاوت کریں، قیام اللیل کریں۔ اگر آپ کے مسجد میں آپ جائیں جو ہے تراویح کی نماز پڑھیں، اگر آپ خاتون ہیں اور قریب مسجد میں اہتمام نہیں ہے تو گھر میں آپ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اور آگے طاق راتیں جو آ رہی ہیں، ان طاق راتوں میں تو مسلسل جو ہے آپ 5 راتیں ہیں، لیلۃ القدر انہی 5 راتوں میں ہی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں کو جاگا کرتے تھے، تو جاگ کر صرف موبائل نہیں چلانا، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، قیام کرنا ہے۔ ان کی راتیں رحمان کے بندوں کی کیسے گزرتی ہیں، سجدہ و قیامہ۔ اور آگے والذین یقولون ربنا اصرف عنا، اور راتوں کو کیا کہتے ہیں، اللہ ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا لے، میرا عذاب تو بہت رسوا کرنے والا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقامہ، کہ وہ قیامت کا دن مقرر ہے، وہ گھڑی آنے والی ہے۔ اور جب وہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ وہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں، لیکن درمیان والا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، ضرورت کے لیے خرچ کرنا ہے، یا کہیں پر بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تب بھی فضول، یہ نہیں کہ ایک دفعہ جو آیا وہ سب دے دیا پھر اب ہے نہیں کچھ، درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں، جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا خرچ کرتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ، وہ لوگ لا يدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، اور نہ وہ کسی جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کیا کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہے، تو رحمان کے بندے اللہ کے قانون نافذ کرنے والے جن کو اللہ نے حکومت دی ہے، وہ بدلے میں قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کرتے ہیں، اور وہ زنا نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو بندہ بھی یہ کرے گا بہت بڑے گناہ کو آئے گا، وہ اس کے لیے دگنا عذاب ہوگا قیامت کے دن، اور وہ اس میں ڈالا جائے گا ذلیل ہو کر۔ الا من تاب، ہاں جو توبہ کر لیں اور نیک عمل کر لیں، جو توبہ کریں اور نیک عمل کریں۔ عمل صالحا، من آمن وعمل عملا صالحا، اللہ فرماتے ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کی رحمانی دیکھیں، رحمان کی رحمت کی وسعت دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گناہ کرنے والے بھی، قتل کرنے والے، زنا کرنے والے، جرم کرنے والے، اگر توبہ کر لیں اور عمل صالح شروع کر دیں، ہم صرف معافی نہیں دیں گے، اتنی VIP معافی ملتی ہے اللہ کے ہاں۔ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ان کے گناہوں کو بھی بدل کر نیکیاں بنا دیتے ہیں، یبدل اللہ، تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں۔ وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ آگے فرمایا مومنین رحمان کے بندے، ان کی صفات یہ بھی ہیں، لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو، وہ کسی بیہودہ کام پر وہ نہیں جاتے، بیہودہ مجلسوں میں نہیں جاتے، رب کی نافرمانی والی مجلسوں میں وہ حاضر نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اگر کہیں گزرنا پڑ جائے، کہیں گانے بج رہے ہیں، بیہودہ مجلسیں ہیں، اللہ کی نافرمانی والی جو ہے مجلس ہے، انہوں نے گزرنا ہے تو گزرتے ہیں کرامن، بڑے عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ، وہیں سے جلدی جلدی گزر جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں رحمان کے بندے، وہ ہیں جب ان پر رب کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، تو اندھے اور بہرے بن کر نہیں گر پڑتے، بلکہ خود پڑھتے ہیں قرآن کو، خود دیکھتے ہیں رحمان کی آیتیں کہ کہیں رحمان کی آیتوں کا غلط مفہوم اور غلط ترجمہ تو نہیں بتایا جا رہا ہمیں، خود بھی قرآن کھول کر دیکھتے اور پڑھتے ہیں۔ والذین یقولون، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اے اللہ تو ہمیں دے دے، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، ازواج اصل زوج جوڑے کو کہتے ہیں، اگر مرد پڑھنے والا ہے تو اس کا ترجمہ ہے ہمیں بیویوں سے دے دے، اگر عورت پڑھنے والی ہے تو اپنے خاوند کے لیے،
اللہ ہمیں اپنے خامن سے یا اپنی بیوی سے اور وذریاتنا اور اپنی اولاد سے کیا دے؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک دے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد میں ہو، اپنی بیوی میں ہو، کہیں اور نہ ہو. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرآن میں ہو، تیری فرما برداری میں ہو. قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور اللہ ہمیں متقین کا امام بنا دے. صرف متقی نہیں، ہمیں کسی کا اگر تو نے قائد اور رہبر بنانا ہے تو متقی لوگوں کا بنانا. ہمیں ٹیم وہ دینا جو متقی لوگوں کی ہو. اولئک یجزون الغرفہ، اللہ فرماتے ہیں یہ وہ رحمان کے بندے ہیں جن کے لیے یجزون الغرفہ، بالا خانے. غرفہ کہتے ہیں اوپر والے کمرے کو، جن کے لیے بالا خانے ہم نے تیار کر رکھے ہیں. بما صبر، اس وجہ سے جو انہوں نے صبر کیا. آگے اگلی صورت شروع ہو رہی ہے، سورۃ الشعراء. اس صورت میں کافی سارے انبیاء کے واقعات اللہ نے ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ بیان کیے ہیں. شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو ندا دی کہ جاؤ فرعون کے پاس. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے رب انی اخاف ان یکذبون، میرے رب مجھے ڈر ہے کہ مجھے جھٹلا دے گا. ویضیق صدری، میرا سینہ بھی گھٹتا ہے، تنگ ہوتا ہے، اور میری زبان اچھے سے نہیں چلتی. میرے بھائی کو ساتھ بھیج دو. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور میرے اوپر ایک گناہ بھی ہے، وہ جو قتل ہو گیا تھا. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اس کے بدلے ہوتا ہے، لگتا ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، میں تمہارے ساتھ ہوں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، پھر وہ آئے فرعون کے پاس اور کہنے لگے کہ میں رب کا رسول ہوں. أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، آپ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو. دوسری جگہ کہا کہ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ، ان کو عذاب نہ دو، غلام بنائے ہوئے تم نے. اب فرعون جو ہے وہ پرانی باتیں یاد کرنے لگا. أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، موسیٰ تو چھوٹا تھا، ہم نے تجھے پالا نہیں تھا. وہ احسان جتلانے لگا کہ یہیں تو پلا ہے، یہیں تو بڑا ہوا، آج کھا کر بڑا ہو کر. اب کہتا ہے بنی اسرائیل کو بھیج دو. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، عمر کا ایک لمبا حصہ تو نے یہاں گزارا ہے. وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تو نے جو کیا تھا وہ جو تو نے کیا تھا. اب یہ کیا ہے؟ اصل میں فرعون بہت بڑا ایک شاطر قسم کا انسان، ایسے تو نہیں اس نے سارے لوگوں کو غلام بنایا ہوتا، آخر کوئی اس کے اندر اس طرح کی شاطر پن تھا نا. اس نے اب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے تاکہ باقی لوگوں پر اس کا اثر نہ ہو، اس کو نے تو اثر لینا ہی نہیں تھا، کسی اور پر اس کا اثر نہ ہو، اس سے بچانے کے لیے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہہ رہا کہ تو نے قتل کیا تھا، جو نہیں. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ، وہ جو تو نے وہ کام کیا تھا بتاؤں پھر؟ اب تو بڑا بن کے آ گیا ہے. یہی چیزیں آج ہوتی ہیں جو فرعون نے کی تھی نا، یہی چیزیں آج دین کی دعوت، دین کے داعیوں کے خلاف جو رکاوٹ ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہی کرتے ہیں. جس طرح وہ باطل حکومت کر رہا تھا، لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا، آج بھی جو لوگوں کو غلام بناتے ہیں ان کی چالیں بھی، ان کا کردار بھی اسی فرعون جیسا ہوتا ہے. کیا کہا؟ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، ہاں وہ جو تو نے کیا تھا، وہ جرم جو تو نے کیا تھا وہ بتاؤں میں پھر؟ موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا کہا؟ قَالَ فَعَلْتُ، ہاں میں نے وہ کیا تھا، جو جرم ہوا تھا مجھ سے ہو گیا. وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اور میں گمراہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے. تو جس کا مجھے تانا دے رہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی. فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، پھر میں بھاگ گیا تھا. تو کیا بتائے گا، میں خود بتا رہا ہوں، پھر میں بھاگ گیا. فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، اور ہاں اب جو میں آیا ہوں میرے رب نے مجھے ہدایت دی، اس وقت ہدایت نہیں تھی. فَجَعَلْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میرے رب نے مجھے رسول بنا دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور فرعون یاد رکھ جس نعمت کا تو احسان جتلا رہا ہے، تمنها علیہ، میرے اوپر احسان جتلا رہا ہے کہ مجھے تو نے پالا تھا. تجھے یہ نہیں پتا اب بدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو نسل در نسل جو غلام بنایا ہوا ہے وہ تجھے نظر نہیں آتا. میری پوری قوم کو تو نے غلام بنا رکھا ہے اور ایک مجھے پال کے احسان جتلا رہا ہے تو. اب فرعون نے پینترا بدلا اور کہا وما رب العالمین، کس رب کی طرف بلاتا ہے تو؟ کون ہے رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے اب رب کا تعارف کرانا شروع کیا. رب السماوات، رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو بنایا. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو. قال لمن حول ولا تستمعون، اب یہ ساری بحث فرعون کے ساتھ ہو رہی ہے اور فرعون جب لاجواب ہوا نا اور دیکھنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام تو میری کوئی بات ہی، ہر بات کا جواب اچھے انداز میں دے دیا اور لوگوں پر بڑا زبردست اثر ہو رہا ہے. اور ادھر ادھر ملازم بھی کھڑے تھے، کوئی پنکھا جھلنے والا، کوئی اس کو جو ہے ہوا دینے والا، کوئی اس کا حکم کے تابع حاضر، بادشاہ کے جس طرح ہوتے تھے ادھر ادھر وہ سارے ہرکارے کھڑے ہیں. آج تک کسی نے فرعون کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی اور موسیٰ علیہ السلام نے کھری کھری آ کے سنا دی ہیں. اب فرعون کہتا ہے ادھر ادھر دیکھنے والوں کو، لمن، اپنے ارد گرد والوں کو کہنا، الا تسمعون، تم سنتے نہیں؟ میرے آگے بول رہا ہے، تم نہیں سنتے؟
کیا کہہ رہا ہے یہ؟ قال ربکم، موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے رب کا تعارف کیا، ربکم و رب آبائکم الاولین، اور تمہارا بھی رب ہے۔ فرعون تو رب کہلوانے والا ہے لوگوں کو، تو رب نہیں ہے، تمہارا رب بھی وہ ہے، ورب آبائکم الاولین، تمہارے باپ دادا کا رب بھی وہ ہے۔ اب وہاں کوئی ایسے بھی تو ہوں گے نا جس نے فرعون کے باپ دادا کو بھی جو جانتے ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ فرعون تو پیدا ہوا ہے، جب یہ نہیں تھا تب رب کون تھا؟ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون۔ اب باقیوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو خود ہی کہتا ہے تمہارا طرف جو رسول یہ جو بھیجا گیا نا یہ تو دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ اپنی ذات پر جو الزام دیکھا تو کوئی جواب نہیں دیا، کہا رب المشرق والمغرب، رب وہ ہے جو مشرقوں کا رب ہے، مغرب کا رب ہے، جو اس کے درمیان ہے اس سب کا رب بھی وہ ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سوچو رب کون ہے۔ اب فرعون نے جیسے ہی دیکھا نا کہ یہ ارد گرد میرے جو بیٹھے ہیں درباری یہ تو مان لیں گے، کیا کہتا ہے لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَٰهًا غَيْرِي، اوے سنو اگر میرے علاوہ تم نے کسی اور کو الہ بنایا نا لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں تمہیں قید میں ڈال دوں گا، میں قید کروا دوں گا۔ میری طاقت کو جانتے ہو نا، خیال کرنا کہیں میری اجازت کے بغیر نہ مان لینا۔ اولا تو پھر موسیٰ سے کہنے لگا کیا تم واضح کوئی نشانی لائے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے نشانیاں دکھائیں، وعصا، یاد بیضا، وہ ساری نشانیاں دکھائیں، تو کہنے لگا یہ جادو ہے۔ جادوگروں کو بلایا گیا، وہ مقابلہ ہوا، پیچھے بھی ہم پڑھا ہے، مقابلہ ہوا، جادوگر مان گئے اور وہ سجدے میں گر گئے، کہنے لگے آمنت برب ہارون و موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا مجھے میری اجازت کے بغیر تم نے جو ہے وہ مان لیا، تم تو ملے ہوئے ہو، یہ تمہارا بڑا انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہی تمہیں بڑا ہے، یہ سکھاتا ہے تمہیں، ان قریب پتہ چل جائے گا، میں تمہیں جو ہے سولی پہ لٹکاؤں گا، ولا اصلبنکم اجمعین، سب کو میں پھانسی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ظہیر، فرعون کوئی پرواہ نہیں ہے، جب آئے تھے پیسے کی فکر تھی، اب جان کی بھی فکر نہیں ہے، جو تو کرتا ہے کر گزر، انا نطمع، ہم تو چاہتے ہیں کہ تو ہمیں پھانسی پہ لٹکا دے، ہم شہید ہو جائیں، ہم تو چاہتے ہیں شہید ہوں اور ہم اپنے رب کی طرف پہنچ جائیں تاکہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے۔ آگے فرمایا اوحینا الی موسیٰ، اللہ فرماتے پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو جو ہے بنی اسرائیل کو لے کر آپ چلو اور تمہارا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ فرعون نے پیچھا کیا اور بھیجنے والے کو فی المدائن حاشرین، شہروں میں جو ہے اکٹھے کرنے والے بھیج دیے، اور کہا ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، یہ بنی اسرائیل رات کو ہی نکل گئے ہیں، یہ تھوڑے سے لوگ، شرذمۃ قلیلون، یہ تھوڑے بہت لوگ ہیں، اقلیت میں ہیں، یہ ان کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، یہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، ہمارے حکم کے بغیر بھاگ گئے ہیں رات کو۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے، ان کو نہیں پتا ہماری فوجیں کتنی ہیں، ہمارا کتنا سسٹم کتنا طاقتور ہے، اور ہم کتنی دیر میں ان کو ابھی سب کو پکڑ لیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، وہ پیچھے سے پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ فرماتے ہم نے ان کو نکالا جنات، باغوں سے اور چشموں سے، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور ان کے جو ہے ہیرے جواہرات اور خزانوں سے، وَمَقَامٍ کریم، اور عزت والی جگہوں سے ان کو باہر نکالا، محلوں سے باہر نکالا۔ اور پھر کیا ہوا؟ کذالک، اور رسول اللہ فرماتے ان محلوں کا، ان بڑے بڑے خزانوں کا اور اچھی جگہوں کا ہم نے بنی اسرائیل کو وارث بنایا۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح صبح ان کے پیچھے آئے، فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ، جب دونوں جماعتیں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اصحاب موسیٰ، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، کمزور ایمان والے تھے، ابھی نئے نئے تھے، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کی فوجیں آ گئیں، تو کیا کہنے لگے اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ اب تو پکڑے گئے۔ ہم اس کا سادہ معنی کریں تو یہ بنتا ہے یا موسیٰ، اصحاب موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ تو نے مروا دیا، اب مارے گئے۔ پہلے تو چلو رہ تو رہے تھے نا، اب جیسے آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں، اب جیسے یہ پکڑ لیں گے یہ تو ہمیں اب پھر جینے تو نہیں دیں گے نا، اب تو عذاب دیں گے، اب تو تڑپا تڑپا کے یہ ماریں گے ہمیں۔ پہلے تو غلام تھے، اب غلامی میں ہم بھاگ رہے تھے، اب پیچھے پکڑ لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیں، ایسا ایمان ہو تو اللہ رب العالمین کی رحمت اور مدد بھی آئے گی۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اسباب پر نہیں ہے، مسبب الاسباب پر ہے۔ جب انسان کا ایمان اسباب سے ہٹ کر ہو، وسائل سے ہٹ کر ہو، اونچا ایمان ہو، اسباب اور وسائل سے اوپر ہو، تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی پھر اسباب اور وسائل سے ہٹ کر آتی ہے۔ کیا کہا؟ کلا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہرگز نہیں، یہ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ راستہ دے گا، وہ راستہ دے گا۔ حالانکہ حقیقت میں راستہ نہیں ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، کہاں جاتے اب؟ راستہ تو نہیں ہے۔ ہمارا ایمان بھی یہ ہو کہ بظاہر راستہ نظر نہیں آ رہا، چاروں طرف سے راستہ بند ہو چکا ہے، تو ہم کہیں رب راستہ دے گا، وہ دینے پر قادر ہے، تو اللہ دیں گے۔
موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا کہ میرا رب راستہ دے گا، اس کا یہ وعدہ ہے۔ فاوحینا، اللہ فرماتے ہیں جب ایسے ایمان سے پکارا تو ہم نے وحی کی، موسیٰ اب عصا مارو، سمندر پر مارو۔ جب مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور بڑے بڑے تودے بن گئے، کالطود العظیم، جو ہے برف کے پہاڑ بن گئے، اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور فرعون کی فوجیں جیسے ہی پیچھے آئیں، اللہ فرماتے اغرقنا الاخرین، پیچھے آنے والوں کو ہم نے سمندر میں پھر غرق کر دیا۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اب ایک ایک رکوع میں انبیاء کے جو ہے تذکرہ آ رہا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا کہ ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تم ان پر جھکے رہتے ہو، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ نفع کے مالک ہیں، نہ نقصان کے مالک ہیں۔ آگے جواب کیا دیتے ہیں؟ وَجَدْنَا آبَانَا، ہم نے ایسے اپنے باپ دادا کو کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے میں تم سے بری ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی بری ہوں، میرا رب تو وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے مارے گا، وہی زندہ کرے گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے گناہ معاف کر دے گا۔ پھر دعا کی رب ہب لی حکما، اللہ مجھے حکمت دے دے، الحقنی بالصالحین، اللہ مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اس دن سے ڈرو، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے وہ الفاظ چل رہے ہیں، وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ یاد رکھیں قیامت کے دن نہ مال فائدہ دے گا، نہ پیسے بنگلے دولتیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی، نہ ہی اولاد فائدہ دے گی، مگر کیا چیز فائدہ دے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا، فرما بردار دل جو لے کر آ جائے گا اسے ہی فائدہ ہوگا۔ آگے ایک رکوع میں نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، پھر قوم عاد کا، وہی ترتیب ہے جو ترتیب پیچھے سورہ اعراف میں بھی تھی اور پھر سورہ ہود میں بھی آئی ہے اور اب یہاں بھی ہے، بلکہ آگے بھی آئے گا۔ آگے قوم ہود ہے، یہاں انداز اور ہے اور الفاظ بھی اور ہیں، اور طرح سے کذبت عاد المرسلین، عاد نے جھٹلایا، رسولوں کا انکار کیا، جب ان کے بھائی نے ان کو کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں، تم ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا نا، اور یاد رکھو اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر ٹیلے پر، ہر اونچی جگہ پر تم ایک مکان بناتے ہو مضبوط، کھیل کود کے لیے بڑی بڑی عمارتیں جو ہے تم عیاشیوں کے لیے بنا رہے ہو، اور اللہ سے ڈرتے نہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑے جابر بن جاتے ہو، تم سزا دیتے ہو کمزوروں کو، ظلم کرتے ہو ان پر، اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي، انہوں نے وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں ڈھیل دی ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے کاموں میں تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے نا، اور تمہیں ڈھیل دی ہے انعام، جانوروں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور باغوں کے ساتھ، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں تم پر اس بڑے دن کے عذاب سے۔ آگے کیا کہنے لگے؟ سواء علینا اوعظتم ام لم تکن من الواعظین، تو ہمیں ڈرا یا نہ ڈرا ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ تو پھر عذاب آیا ان پر، فکذبوہ فاہلکناہم، اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا، ہم نے ہلاک کر دیا ان کو۔ اس کے بعد قوم صالح آئی، صالح علیہ السلام نے ان کو جو ہے، قوم سمود، صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، توحید کی دعوت دی، لیکن وہ نہ سمجھے، ان پر بھی عذاب آیا، ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد قوم لوط کا ذکر ہے، لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، وہ بھی نہ باز آئے تو ان کو بھی برباد کر دیا گیا۔ امطرنا علیہم مطرا، ان پر بارش برسائے گی پتھروں کی۔ ان فی ذلک لآیۃ، اللہ فرماتے ہیں ان سارے واقعات میں نشانیاں ہیں، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ آگے قوم شعیب کا ذکر ہے، قوم شعیب اتنی ڈھیٹ، کیا کہا اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو کہنے لگے، جب انہوں نے ڈرایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، زمین میں فساد نہ کرو، اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے پہلی خلقت میں، اور کہنے لگے انما انت من المسحرین، اے شعیب ہم تو سمجھتے ہیں کہ تجھ پر جادو ہو گیا ہے، کسی نے تجھے مسحور بنا دیا ہے۔ وما انت الا بشر مثلنا، تو بھی تو ہماری طرح کا بشر ہے۔ وان ظنک لمن الکاذبین، ہم سمجھتے ہیں تو جھوٹا ہے۔ اب ڈھیٹ پن دیکھیں، کیا کہتے ہیں، فاسقط علینا کسفا من السماء، اے شعیب ہم نہیں جانتے، ہم نہیں مانتے، تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، اگر تو سچا ہے نا تو آسمان سے ایک ٹکڑا ہم پہ گرا دے، ہم نہیں مانتے، ہم پر آسمان سے فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے۔ قال ربی اعلم بما تعملون، سو شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ ربی، میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو پتہ ہے۔ فکذبوا، اللہ فرماتے انہوں نے جھٹلایا، فاخذهم عذاب یوم الذلہ، پکڑ لیا ان کو دردناک دن کے عذاب نے۔
کہ ان پر آگ آئی، آسمان سے بادل آیا، انہوں نے سمجھا شاید بارش آ رہی ہے، تو وہیں سے آگ برسائی گئی ان پر۔ اور پھر آتا ہے آخذتہم الرجفہ، ان کو رجفہ نے، زلزلے نے پکڑ لیا، زلزلہ بھی آیا، آسمان سے جو ہے وہ پتھر بھی ان پر برسائے گئے۔ اور آگے اللہ نے قرآن کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن، نازل بہ الروح الامین، اس کو روح الامین فرشتے کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے نازل کیا گیا، علی قلبک، ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر اتارا ہے، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں ہو جائیں، بلسان عربی مبین، عربی زبان میں اور واضح زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ نشانیاں پہلے صحیفوں میں بھی موجود ہیں، اور اس کو یعلمہ علماء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، قرآن کی نشانیاں موجود ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بھی موجود ہیں ان کتابوں میں۔ اور آگے اس کے بعد سورہ نمل ہے، نمل اصل چیونٹی کو کہتے ہیں، چیونٹی کا واقعہ اس میں ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ النمل رکھا گیا ہے۔ شروع میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کچھ جب سورہ طٰہٰ کے شروع میں جس طرح پڑھا ویسا الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت دی اور کہا کہ جاؤ فرعون کے پاس، جب گئے تو انہوں نے کہا یہ تو جو ہے جادو ہے، اور انکار کیا۔ آگے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، داود اور سلیمان کو ہم نے علم عطا کیا تھا۔ علم کیا تھا؟ باقی لوگوں سے ہٹ کر علم دیا تھا، جو داؤد اور سلیمان کو علم ملا کہ جانوروں کی بولیاں اللہ نے سکھا دیں، پرندوں کی، حشرات الارض کی، اور جنات پر حکومت دی، ایسی حکومت کسی اور کو نہیں ملی جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی۔ وقالوا الحمدللہ الذی فضلنا، انہوں نے کہا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ووارث سلیمان، سلیمان پھر وارث بنے داود کے، اور یا ایھا الناس کہنے لگے علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں، اور پھر پرندوں کو بلاتے تھے، سب کی ڈیوٹیاں لگاتے تھے، کام تقسیم کرتے تھے۔ وحشر لسلیمان جنودہ، اکٹھے کیے گئے سلیمان کے لیے لشکر، جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے، فہم یوزعون، ان کو وہ ترتیب دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک وادی، چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے چلتے ہوئے۔ قالت نملہ، چیونٹی کی وادی میں گئے نا، وہاں پر بہت ساری چیونٹیاں تھیں، تو ایک چیونٹی کہہ رہی تھی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، باقی چیونٹیوں کو اعلان کر کے کہہ رہی تھی اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہ کہیں ایسے نہ ہو لا یحطمنکم سلیمان، سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالیں۔ فتبسم، یہ حدیث میں آتا ہے سلیمان علیہ السلام باہر اس لیے نکلے تھے کہ دعا کریں، بارش نہیں برس رہی تھی، بارش کے لیے دعا کریں، یہ بات بھی سنی، اور پھر دیکھا کہ ایک چیونٹی الٹی لیٹ کر اپنی ٹانگوں کو، چھوٹی چھوٹی ٹانگوں کو اوپر کر کے اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنوا دیا، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی خلق من خلقک، اللہ میں بھی تیری مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہوں، اور مجھے پانی کی ضرورت ہے، بارش برسا دے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ، اللہ نے اس مخلوق کی دعا کو سن لی ہے، بارش آ جائے گی، اللہ نے بارش برسا دی۔ تو یہ بھی ہے کہ چیونٹی نے کہا کہ چلے جاؤ، فتبسم ضاحکا من قولہ، سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے اس بات پر، اور کہا رب، اے میرے رب، مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ یہ دعا یاد کریں اور پڑھتے رہا کریں، رب اوزعنی، اے اللہ مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں، انعمت علی، جو تو نے میرے اوپر انعام کیے، وعلی والدی، اور میرے والدین پر انعام کیے، وان اعمل صالحا، اللہ تو مجھے توفیق دے میں نیک عمل کر سکوں، ترضا، ایسے نیک عمل جو تجھے راضی کر دیں، وادخلنی برحمتک، اور اللہ مجھے داخل کر دے اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ پھر آگے اور واقعہ ہے سلیمان علیہ السلام کا، کہ حاضری لگا رہے تھے، گم پایا انہوں نے ایک پرندے کو، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے کہ مجھے کیا لگتا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں پا رہا، ہدہد پرندہ یہاں پہ نہیں ہے، کہاں ہے وہ؟ غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آ رہا؟ اب دیکھیں پیغمبر ہیں، غائب کا علم تو نہیں جانتے نا، ہدہد کہاں گیا ہوا ہے نہیں پتا پیغمبر کو، اور یہ بھی نہیں پتا کہ یہاں موجود ہے یا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں غائب ہے یا مجھے نظر نہیں آتا۔ لو عذبنہ عذابا شدیدا، آج نہیں آیا نا حاضری لگوانے میں اس کو بہت شدید سزا دوں گا، یا اس کو میں ذبح کر دوں گا، یا میرے پاس واضح دلیل لائے۔ بس وہیں تھوڑی دیر ہی ٹھہرے کہ ہدہد آ گیا اور کہا میں تو وہاں گیا ہوں، احط بما لم تحط به، احطت بما لم تحط به، میں نے اس جگہ کو پایا ہے جہاں تک آپ نہیں پہنچے۔ پیغمبر سے کیا کہتے ہیں؟ میں وہاں سے ہو کر آیا ہوں جہاں کے علاقے کی خبر آپ کو نہیں ہے، اور میں گیا ہوں سبا کی بستی میں، وہاں سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں، میں نے دیکھا امرأتن تملکہم، عورت ان کی بادشاہ ہے، وجدت امرأتن تملکہم، میں نے عورت کو دیکھا ہے وہ حکومت کرتی ہے ان پر۔ پرندہ بھی عجیب محسوس کر رہا ہے کہ عورت کو حکمران بنایا ہے انہوں نے، اور ہم نے کس کو بنایا ہے؟
پرندہ عجیب محسوس کر رہا ہے کہ عورت حکمرانی کر رہی ہے ان کی، امراتن تملکم وأوتیت من کل شیء، اور اس کو ہر چیز دی گئی اور اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے، اور میں نے دیکھا اس کو، اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، وہ عورت بھی اور قوم کی سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، وزین لهم الشیطان، اب پرندہ بھی عقیدہ توحید پر ہے، کائنات کی ہر چیز کا عقیدہ کیا ہے؟ سجدہ اللہ کے سامنے کرنا ہے۔ وہ پرندہ بھی عجیب محسوس کر رہا ہے کہ سورج کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ سورج کے بنانے والے کو سجدہ کریں نا۔ دوسری جگہ آتا ہے نا یسبح للہ من فی السماوات والارض، یسجد لہ من فی السماوات والارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے، سورج بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ یہ پرندہ کہہ رہا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کیوں کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے لیے اعمال مزین کر دیں۔ اللہ یسجد للہ، اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، اس ذات کو سجدہ کریں جس کی زمین و آسمان ہے، جو سب کا مالک ہے، اس کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ یہ پرندے کے الفاظ ہیں۔ قال سننظر، سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں سننظر صدق۔ اب دیکھیں یہاں پہ سجدہ بھی ہے، یہاں پہ پڑھتے ہوئے یہاں اس آیت تک جب پہنچے تو سجدہ کرنا ہے۔ سننظر صدقت، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میں دیکھتا ہوں کیا تو سچ بولتا ہے یا تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر اس نے سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، اور خط میں کیا کہا؟ اذهب بکتاب ھذا فالقلم، یہ میرا خط لے جاؤ اور اس ملکہ کو دو۔ جب خط لے کر گیا تو ملکہ کہنے لگی یا ایھا الملا، سرداروں کو بلایا اپنے وزیروں کو، کہنے لگی انی القی الی کتاب کریم، میرے پاس ایک نا خط آیا ہے، اور وہ خط کیا؟ انہ من سلیمان، کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، وانہ بسم اللہ، اور بے شک وہ اس ذات کی طرف سے ہے، بسم اللہ کے شروع اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم۔ اللہ آگے کیا لکھا ہے؟ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ نہ تم سرکشی مت کرو اور آ جاؤ فرما بردار بن کے۔ اب سرداروں سے پوچھنے کی بڑی سمجھدار تھی تو اسلام قبول کر لیا نا، اس نے شرک چھوڑ دیا۔ کیا کہنے لگی؟ اے سردارو افتونی فی امری، مجھے مشورہ دو، میں کوئی بھی کام تمہارے مشورے کے بغیر تو نہیں کرتی نا۔ وہ کہنے لگے ہم تو بڑی طاقتور ہیں، وہ بڑے جوشیلے تھے۔ اب ایک عورت وہ سمجھداری والا کام کر رہی ہے، لیکن عورت کے نیچے ماتحت جو ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں؟ حکم کر، تو ہم تو تیار ہیں، بڑے جوشیلے، کہنے لگے ہم بڑے طاقتور ہیں، اور معاملہ والامر الیک، حکم تو آپ کا ہی چلے گا نا، ہم دیکھتے ہیں تو کیا حکم دیتی ہے۔ اب اس نے سمجھداری والی بات کی اور کیا کہا؟ ان الملوک، جب بادشاہ داخل ہوتے ہیں نا کسی بستی پر تو اس بستی کو برباد کر ڈالتے ہیں اور اس کی عزت والے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ اسی طرح کرنے والے ہیں۔ اس نے دیکھ لیا کہ جس کی پرندے بھی بات مان رہے ہیں، وہ پرندہ آ کر بیٹھا ہوا اور دیکھ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ خط لے کے آیا ہے پرندہ، تو لگتا ہے کہ وہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے یا کوئی اور ہے۔ اس نے کہا کہ میں کچھ تحائف دیتی ہوں، اگر دنیا کی پیسے اور لذتوں سے ہی خوش ہوتا ہے تو تحفے قبول کر لے گا۔ اس نے تحفے بھیجے، جب وہ آئے سلیمان علیہ السلام کے پاس تو کہنے لگے، سلیمان علیہ السلام نے کہا تم مال سے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو، اللہ نے جو ہمیں مال دی ہے تم سے وہ بہتر ہے، تم ان تحفوں سے، ان دنیا کے ساز و سامان سے خوش ہوتے ہو، ہم ان سے خوش ہونے والے، ہم تب خوش ہوں گے جب تم رب کے فرما بردار بنو گے، یہ لے جاؤ واپس، اور اس سے کہو ہم ایسا لشکر لے کے آنے والے لا قبل لہم بہا، اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی تم میں جرت نہیں ہوگی، وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، ہم نکال دیں گے ان کو وہاں سے ذلیل کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور تم رسوا ہو جاؤ گے۔ اور پھر ابھی تحفے اس کے واپس گئے تو وہ آ گئی فرما بردار بن کر، تو سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے کہ کون ایسا بندہ ہے جو اس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے یہاں پہنچا دے۔ عفریت نامی ایک جن نے کہا کہ میں لے کے آؤں گا اتنی دیر میں، کہ جتنی دیر میں یہ مجلس ختم ہوتی ہے۔ اور پھر قال الذی عنده علم من الکتاب، اس بندے نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں پلک جھپکنے کی دیر میں لے آؤں گا۔ اب مفسرین لکھتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا جن کے پاس کچھ علم تھا کتاب کا، اور بعض نے یہ کہا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ پیغمبر کا معجزہ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، جس طرح باقی قوتیں طاقتیں اللہ نے دی تھی ان کے معجزات بھی ایسے تھے، تو اپنے معجزے کے ساتھ انہوں نے جو ہے تخت وہیں پر پلک جھپکنے کی دیر میں وہیں آ گیا۔ ٹھیک ہے، باقی آج کوئی بندہ اس طرح کی شعبدے بازیاں کر کے، نظر بندی کر کے وہ یہ کہے کہ قرآن میں موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام وہ ملکہ بلقیس کا تخت آ گیا تھا تو آج میں بھی کر سکتا ہوں، تو بھائی وہ پیغمبر تھے، آج تم پیغمبر نہیں ہو۔ وہ معجزہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہوتا ہے، کسی اور کے ساتھ خاص نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا پچھلے دنوں وہ جو اقرار الحسن وہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے۔ اس طرح کے اور بھی کئی شعبدہ باز ہمارے ملک میں موجود ہیں،
وہ ان کا بھی جو ہے پردہ فاش کریں۔ اب دیکھیں وہ کس طرح کی شعبدے بازیاں وہ کر رہا تھا، اور لوگوں کو، کتنے لوگوں کو لوٹا ہوا ہے اور گمراہ کیا ہوا ہے۔ لوگ اپنا پیسہ بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنا ایمان بھی ضائع کر رہے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اور وہی وہ ٹرک ہے نا، ٹرک اس نے بھی کر لی ہے۔ اب وہی ٹرک بتا کے، وہ شعبدے بازیاں دکھا کے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوا کرتے۔ تو جب سامنے آیا وہ تخت، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے ھذا من فضل ربی، انہوں نے یہ نہیں کہا میرا کمال ہے، بلکہ کیا کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں یہ کر سکوں، کہ یہ معجزہ اس نے مجھے عطا کی ہے میرے رب کا۔ اور اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر، جو بندہ شکر کرے گا تو شکر اسی کے لیے ہے، جو کفر کرے گا تو میرا رب تو غنی ہے، بے پرواہ، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا اس کے تخت میں کچھ تھوڑی بہت نا چینجنگ کر دو، تبدیلی کر دو، کہ دیکھیں کیا وہ سمجھتی ہے کہ وہی ہے۔ جب وہ آئی تو دیکھنے لگی، قالت کأنہ ہوا، کہ یہ تخت تو وہی ہے، اوتین العلم، اور وہ کہنے لگی مجھے علم ہو گیا تھا کہ آپ کے پاس اللہ کی دی ہوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ اور پھر اس نے جو ہے تخت کے نیچے پانی تھا، سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا نیچے پانی تھا، اس نے سمجھا شاید پانی اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، تو اپنی پنڈلیوں سے اوپر کر لیا اس نے تاکہ وہاں پانی سے گزرنے لگے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا وَقَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ ایسا چشمہ ہے جس کو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ قالت، اس وقت وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، واسلمت مع سلیمان، میں اسلام لائی ہوں، اسلام قبول کر لیا اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ، اللہ پر ایمان لائی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ آخری رکوع میں پھر سمود علیہ السلام، پیچھے بھی واقعہ گزرا ان کا ذکر ہے۔ سمود، قوم سمود کا، انہوں نے صالح علیہ السلام کے خلاف چال چلی کہ چند بندے مل کر رات کو پیغمبر کو قتل کر دیں معاذ اللہ، اور پھر صبح کو کہیں گے سارے قبیلوں کا ایک ایک بندہ ملے قتل کر دیں، اور صبح کہیں گے کہ ہم تو تھے ہی نہیں یہاں پر، پلان کیا۔ اللہ فرماتے وَمَكَرُوا وَمَكَرْنَا، انہوں نے ہمارے پیغمبر کے خلاف چال چلی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پھر دیکھو انجام کیسا ہوا ہمارے پیغمبر کے خلاف چالیں چلنے والوں کا۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ، کہ ہم نے تباہ و برباد کر دیا ان کو بھی اور ساری قوم کو بھی۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ، اب ان کے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، سمجھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانی ہیں، جو ہمارے خلاف، ہمارے ولیوں کے خلاف، ہمارے بندوں کے خلاف چالیں چلتے ہیں، ان کا انجام پھر ایسے ہوتا ہے۔ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور ڈر گئے۔ آگے قوم لوط کا ذکر ہے، اور پھر پارہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہا ہے، آگے اگلا پارہ 20واں شروع ہوگا، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔